बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है ना? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन व नसीहा और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, मेरे ज़हन में मजलिस का तस्वुर भी नहीं था, लेकिन जब तालिबीन मौजूद हैं तो फिर मैं क्यों कमी करूं अपनी तरफ से। इस बिना पर मैं बिला तकल्लुफ आ गया, जो कुछ समझ में आएगा बयान कर दूंगा, ये सुना दूंगा। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे ऐसी बातों के कहने का जो आप लोगों के लिए नाफे हो और मेरे लिए भी मुफीद हो। माशाअल्लाह, इतने तालिबीन कहाँ किसको मिलते हैं। एक एक तालिब के लिए मेहनतें की जाती हैं तब लोग आते हैं। यहाँ बगैर बुलाए हुए इतने तालिबीन हैं। अल्लाह ताला इस तलब की जज़ा आपको देगा। तलब भी बहुत बड़ी चीज़ है। गर न खास्ते दाद न दादे खास, अगर वो देना देना चाहते तो तलब भी न देते। हमारे हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जहाँ ताहिर के हलमा गंगोही जाते थे, वहाँ थानवी और कासिम साहब तो फरमाते थे आप सब लोग अच्छे हैं मुझसे। मक्का जाते थे, हजरत मालूम हुए थे, सब मालूम ही हो गए लोग। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, वहाँ थानवी अशरफ अली थानवी, चूँकि हजरत हाजी साहब हिजरत कर गए थे मक्का मुअज़्ज़मा, ये लोग जाते थे। तो हजरत हाजी साहब फरमाते थे किसी तवाज़ुन की बात कि आप सब लोग मुझसे अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग अल्लाह की तलब में यहाँ तक आए, मैं तो कहीं नहीं गया। मैंने कहा वाकई ये पीर बनने लायक थे इन बुजुर्गों के, जिसके अंदर इतनी तवाज़ु। ये वहाँ गंगोही गए, वहाँ कासिम साहब गए थे, हुज्जतुल इस्लाम, कुतुब रब्बानी, हकीमुल उम्मत, तीन तो यही उनके अलकाब ये हैं। किसके यहाँ गए? हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गए, जो इस्तिलाही तौर से आलिम भी नहीं थे। और किसी ने खूब कहा कि इस्तिलाही जो इस्तिलाही आलिम जो लोग कहलाते हैं वो तो देवबंद को ऐसे कहलाते हैं, और उनके ज़माने में देवबंद था ही नहीं, तो वो इस्तिलाही आलिम भी कैसे होते? उनको तो इल्म उधर से मिला था, दूसरा दारुल नहीं, जो भी उसको दारुल के बदले में जो भी उसका नाम ले, वो तो वहाँ से इल्म हासिल किए हुए थे। इस बिना पर खुम के अदरिया दरूर राह बुअत, खुम के अदरिया दरूर राह बुअत, पेश हो जाए हुनहा बादुन हद। जिस मटके का रास्ता दरिया से हो जाए तो उस मटके में पानी कम होगा। तो हज़रत हाजी साहब ने वहाँ से लिया था इल्म को, है, जिसकी वजह से मौलाना गंगोही भी झुक गए, मौलाना थानवी भी झुक गए, मौलाना कासिम साहब भी झुक गए। और मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ने खुद फरमाया कि मैं हज़रत हाजी साहब को जो मानता हूँ उनके अमल की वजह से नहीं, उनके इल्म की वजह से मानता हूँ। क्योंकि अमल आदमी ये समझता है जो इस्तिलाही आलिम नहीं है तो जो कुछ है अमल कर रहे हैं, नमाज रोजा कर रहे हैं, बुजुर्ग हैं। कहा नहीं, मैं सिर्फ इसकी वजह से हज़रत हाजी साहब को मुतक़िद नहीं हुआ, बल्कि उनके दिल में जो दौलत है, निस्बत माल्लाह है, उसकी तहसील के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मालूम हुआ कि ये बहुत बड़ी दौलत है। हमारे बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा था। हजरत मौलाना कासिम साहब या माँ गंगोही जाने लगे, कहाँ जा रहे हैं? घर के लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? कहा हजरत हाजी साहब कहीं जा रहे हैं। कहा तुम इतने दिन तक दारुल में पढ़े, यहाँ पढ़े, अभी तुमको हाजी साहब बाकी है? घर के लोगों ने, उन्होंने कहा कि वो इल्म जो वहाँ है वो वहीं से मिलेगा। अल्लाह ताला ने हजरत हाजी साहब को इल्म दिया था, ऐसा इल्म जो इल्म लदुन्नी कहा जाता है, इल्म लदुन्नी। वहाँ कासिम साहब हुज्जतुल इस्लाम वो झुक गए उसी इल्म के सामने, और ये फरमाते थे, अभी कहा मैंने कि मैं हजरत हाजी साहब का उनके अमल की वजह से नहीं मुतक़िद हुआ कि ताजुद पढ़ रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं, नहीं, बल्कि उनके इल्म की वजह से। इल्म के कहते हैं जो इल्म अल्लाह की तरफ से आए उस इल्म के बदले मुकाबले में कौन आ सकता है। इस बिना पर मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, अल्लाह ताला ने हमारे अकाबिर को बहुत बड़े दर्जे पर फाइज किया था। इस वजह से हम लोगों को इसकी कदर करनी चाहिए, उनके मलफूजात को देखना चाहिए। बहुत से लोगों को एक सब आए पछाही के, तो कोई मलफूज मैंने नकल किया है,
تو نے کہا یہ کہاں ملے گا؟ میں نے کہا آپ کے کتب خانے میں سب کتاب موجود ہے، دیکھ لیجیے گا. آپ کو دیکھنے، آپ کو حاشیہ کے دیکھنے سے فرصت ہی نہیں، یہ کتابیں کہاں دیکھے گا آپ؟ مثلا ان کتابوں کو بھی دیکھنے جائیں جو مکتوبات رشیدیہ ہے. حضرت وہاں شاہ رسول اللہ سے مکتوبات رشیدیہ لے کے بیٹھتے تھے، انہیں کے وہاں قاسم صاحب بتایا نہیں بیٹھتے تھے. وہاں گنگوہی کے مکتوبات فرماتے تھے مجھ کو جو ملا دیوبند سے وہ ملا، لیکن پھر اس کے بعد ماں رشید احمد صاحب گنگوہی ہے ان لوگوں کے جو مکتوبات میں نے پڑھے تو اس سے بھی مجھ کو حاصل ہوا. یعنی گنگو کے معلومات کو سراہا، جو ملا لیکن اس کے بعد ان لوگوں سے بھی. اس بنا پر ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ خاص طور سے قصدن اس علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جائے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کہ ہاں ماں گنگوہی بھی گئے، مولانا یعقوب صاحب بھی گئے، صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند گئے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نے کہا، مکے کی بات ہے، مکے کہ حضرت ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ منورہ، صدر مدرسہ دارالعلوم یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے. معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ جا رہے تھے، چونکہ ابھی نئے نئے آئے ہیں تو پہلے آپ کے یہاں رہ لیں تب اس کو مدینہ منورہ جائے. حضرت حاجی امداد اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین ایک حقیقی ہے، ایک رسمی ہے، ایک لفظی دین ہے، ایک حقیقی دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب بزرگوں کے سبھی بزرگوں کی قدر کی توفیق دے. سب ہمارے بزرگان دین شبلی اور منصور اور سب بڑے بڑے علماء میں سے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ وہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں کو حاصل تھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی نواز دے. جب میں دارالعلوم دیوبند لے گیا اپنے لڑکوں کو، مقبول اور سعید کو حضرت یہ رہیں گے، بہت حسرت سے کہا کہ بھائی یہاں دارالعلوم میں تو دروازے میں جانے ہی سے علم سے مناسبت ہو جاتی ہے، رہیں انشاءاللہ حاصل ہوگا ان کو، کیونکہ پڑھائی لوگوں نے. بھلا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے عمل ہی کی نہیں بلکہ علم کی بھی قدر کرنا چاہیے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ کہاں ملے گا؟ میں نے کہا آپ کے کتب خانے میں امیر الروایات وغیرہ اس میں یہ سب چیزیں ملیں گی، کبھی اس کا بھی مطالعہ کیا کیجیے. جیسے بڑی کتابوں کو حاشیے کا مطالعہ کرتے ہیں وہی کا عمل ہے، اس کا بھی کبھی مطالعہ میں رکھیے تاکہ اپنے اکابر کے حالات آپ کو معلوم ہو کہ قرآن حدیث سے انہوں نے کیسا اخذ کیا علوم کو، کیسا عمل کیا. جب آپ دیکھے گا تو معلوم ہوگا. آپ کو معلوم نہیں امیر الروایات کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بھی قدر کی توفیق دے. میں آ رہے اکار برس شاز بہت بڑے شیخ قوام الدین می گوید، میں آ رہے اکار برس شاز اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، ہے کہ نہیں؟ شیخ گنگوہی نے لکھا ہے میں آ رہے اکار اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. جب تک سیرت سلف کو نہیں ملاؤ گے کتاب و سنت کو نہیں سمجھ سکتے. اس بنا پر ہم لوگوں کو بھی اپنے ان بزرگوں کے جو متاخرین کی ہیں ان کی بھی طرف توجہ رکھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ارواح ثلاثہ لے کے بیٹھتے تھے، کبھی امیر روایت کو، کبھی ماں گنگوہی کے اسی سناتے تھے. بڑے علامہ تشریف لائے ان کو بھی شاید ماں رشید احمد صاحب گنگوہی کے ملفوظہ سنائے مکتوبات علامہ ابراہیم بلیائے. تو ان کتابوں کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے علوم کی طرف بھی متوجہ کریں. ہم 10 عالم تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت حائی صاحب کو عمل کو ایسے نہیں مانے، ان کے علم کو ایسے مانے، جبکہ حضرت حائی صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے، دیوبند تھا ہی نہیں اس وقت. معلوم ہوا کہ علم وہ علم جو اللہ کی طرف سے مدعا ہے وہ علم ربانی ہے. خم کیا دریا درو راہ بوت، خم کیا دریا درو راہ بوت، پیشے ہو جائے ہنہا باد نہد. جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس میں پانی کم ہوگا. اس بنا پر اس علم کے یہ بھی ضرورت ہے. عید کا دن تھا، صبح ہم کو بلایا حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے، یاد آتا ہے سب علماء رہتے تھے.
علماء عید کے دن سب رمضان میں جو رہنے والے تھے علماء رہتے تھے. کہا یہ کتاب جا کے سب ہر عالم کو سناؤ. کہا جو سوئے ہوں ان کو تو نہ جگانا, لیکن جو جاگتے ہیں ان کو ضرور سنا لینا مجلس. وہ علم یہ ہے کہ ایک علم ہے لسانی, عبارت میں دکھا لوں گا, ایک علم ہے قلبی. اس علم کو حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے. الفاظ جو بھی ہوں وہ علم الہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, عمل کرتا ہے, جو شخص اپنی جانے ہوئے علم پر یا جانی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا علم دیتا ہے کہ نہیں. سب حدیث ہیں. مہاراج کی بات طویل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. معیار بہت جملہ مشہور, معیار انکار برسے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. ہم لوگ کو زبان یاد ہے نا, 10 مرتبہ 20 مرتبہ بولے لوگ سنے ہوں گے, کسی کو یاد نہیں رہتا. آپ کو یاد ہے سب, کیونکہ حضرت سے سنتے تھے, اس کو بس یاد تھی. یہ بنیادی چیز ہے کہ معیار اس کام کی بنیاد تھی کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف بھی شریک کرو اس میں. تم کتاب و سنت نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اپنے سیرت سلف کو سامنے نہیں لے آؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. یہ خط ہے, خطوط ہے یہ حضرت خواجہ محمد معصوم کے, جو حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے تھے. اور کے 7,000 خلیفہ اسی ہندوستان میں تھے. بادشاہ رسول اللہ صاحب مکتوبات کو برابر سناتے رہتے تھے. اب یہ کتاب سامنے تھی, لے کے چلا آیا ہوں. اب آپ نے قسمت دیکھے کیا سناتا ہوں اس سے. فرماتے ہیں بعد الحمد والصلاۃ و ایصال تحیات. یہ کتنا عمدہ جملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد الحمد والصلاۃ و ایصال تحیات. اچھا لفظ ہے کہ نہیں؟ تو مولوی لوگوں کی سب تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں, تاکہ معلوم ہے کہ مولوی لوگوں کی زبان یہ ہوتی ہے. سب چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے جو اپنے اکابر استعمال کیے ہوئے ہیں, اصطلاحی ہیں, ان چیزوں کو بھی مستحضر رکھنا چاہیے اور اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے. کہتے ہیں احوال و اوضاع یہاں کے فقراء مستوجب حمد ہیں. جو ہم فقیر ایک جگہ خانقاہ میں ہیں, ہم موجب حمد ہیں. مکتوب مرغوب جو کہ برسوں کے بعد آیا ہے, اور وہ بھی بتقریب مسرت بخش ثابت ہوا. عدم ملاقات اور عدم حاضری کے عذر بھی لکھے تھے, وہ بھی معلوم ہوئے. مقدومہ حق اللہ تعالیٰ تمام حقوق پر غالب ہے. یہی نکلا, وہی سنانا. مقدومہ لکھ رہے اپنے ساتھ بڑی ان کو, مقدومہ اے مقدوم ہمارے, حق اللہ تعالیٰ تمام حقوق پر غالب ہے. اللہ کا بال بچوں کے بھی حقوق ہیں, یہ سب سے بڑھ کے اللہ کا حق ہے. بال بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو آپ ضائع نہیں کر سکتے, کسی طرح جائز نہیں ہے. مقدومہ حق اللہ تعالیٰ تمام حقوق پر غالب ہے. اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے اللہ کی معرفت. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا, دنیا میں کیا ہے. اس عمارت کو دیکھ لیا, اس باغ کو دیکھ لیا, اس باغ ادھر. یہ ہمارے حضرت بہت پڑھتے تھے یہ شعر, اردو کا شعر. تو جو اور لوگ رہتے تھے جیسے بہت سے ہیں, بہت یہ شعر بہت پسند کرتے تھے, کیونکہ اب فارسی سے سمجھ نہیں پاتے تھے. یہی شعر خوب اچھا سمجھ میں آتا تھا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا, نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا, دنیا میں کیا کیا تم نے, سب دیکھ لیا. لندن امریکہ سب دیکھ لیا, اللہ تمہارے قلب میں اس کو نہیں دیکھا. تو افسوس کی بات ہے. فرماتے ہیں, کہتے ہیں مخدومہ اے ہمارے مخدوم, اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں. یہ حق اللہ تمام حقوق پر غالب ہے. اور معرفت اللہ اور اللہ کی معرفت اہم مقاصد میں سے اللہ کی معرفت. لکھتے ہیں ماں گنگوہی, کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور معرفت نہیں, وہ کیسے زندہ ہیں. ماں گنگوہی متاخرین میں امام المتاخرین ماں گنگوہی کہا جاتا ہے.
وہ دیکھتے مجھے تعجب ہوتا ہے، اور خاص طور سے ان نوجوانوں سے کہ اتنی قیمتی چیز ایسے غیرے میں خرچ کر رہے ہیں، ان کو خیال نہیں ہوتا کہ کس سے تعلق کرنا ہے، کس نے جوانی دیا ہم کو. فرماتے ہیں تمام حقوق پر اللہ کے حقوق غالب ہیں، اور معرفت اللہ اہم مقاصد میں سے ایمان حقیقی معرفتی سے ہے. یہ وہ ایمان ہے جو کہ خلل سے محفوظ ہے. جب یہ ایمان آ جائے گا تم کو بہکا نہیں سکتا کوئی، تم مرتد نہیں ہو سکتی. جو لوگ بھی مرتد ہوتے ہیں اللہ کے ان کو معرفت حاصل نہیں ہے. اللہ کی اگر معرفت ہو جائے پھر گمراہی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا دعا معصور ہے اللہ میں. گویا اسی ایمان حقیقی کی طرف اشارہ ہے. حاصل کلام یہی ہے کہ طالب معرفت ہونا چاہیے. سب کے بعد محمل اپنے کو نہ چھوڑو، بیکار نہ چھوڑو. سوچو کہ کس لیے پیدا ہوا ہے، کس لیے یہاں بھیجے گئے ہو. اب کوئی شہر میں جائے آدمی، بمبئی میں چلا گیا، بھائی کس لیے کچھ پتا نہیں، آ گئے ہیں بھائی، آنے سے کچھ نہیں ملے گا تم کو. تم مقصد بتلاؤ کیا ہے. جب مقصد معلوم ہے تب تو تم کو کوئی جگہ اپنی بتلائے گا اس مقصد کے لیے. اسی طرح یہاں آنے کے جب آپ مقصد سمجھیں گے تبھی اللہ کی بھی طلب ہوگی، اللہ کے راستے میں چلنا آسان ہوگا، تب سب کچھ حاصل ہوگا. فرماتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ طالب معرفت ہونا چاہیے، اور جہاں کہیں اس معرفت کی خوشبو مشام جان میں پہنچائے اس کے در پہ ہونا چاہیے. یہ حضرت سناتے تھے، مجلس میں سناتے تھے. جہاں کہیں معلوم ہے کہ یہ معرفت فلاں جگہ سے ملے گی، پھر آر استقبال نہ کرو، جاؤ اس گلی میں. اس گلی میں تم کو جانا ہے، بغیر اس گلی میں گئے تم کو وہاں پہنچا رسائی نہیں ہو سکتی. یہ کہتے اور جہاں کہیں اس معرفت کی خوشبو مشاعر جان میں پہنچے اس کے در پہ ہونا چاہیے. حضرت تھانوی کے معلوم ہی بادشاہ رسول اللہ صاحب یہاں سے 200 کلومیٹر پورب ہے گئے کہ تھانے مون گئے. کوئی ایران سے آیا، کوئی تو حضرت تھانوی اسی کے لیے تو آئے. بہت قدر تھی حضرت کو، حضرت کا جانا بادشاہ رسول اللہ صاحب کا جانا حضرت تھانوی کے بہت قدر کی تھی، کیونکہ پورب کا علاقہ الگ ہے، پچھم کا الگ ہے. وہ تھانے مون میں تھے اور یہ پورا وہی 200 کلومیٹر ہم لوگ یہاں آئے ہیں. تو یہاں سے گئے اور اس وقت سواری وغیرہ کا بھی انتظام نہیں تھا، کرائے کا بھی انتظام نہیں تھا، لیکن کس طریقے سے پہنچ کر کے پھر حاصل کیا جو حاصل کیا، جو سفر لائی رہے. اس سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے خان و مال چھوڑ دینا چاہیے، کچھ قربانی دو اللہ کے لیے. خیش فرزندوں کا الوداع کہنا چاہیے. خیش اور خر کچھ دنوں تک چھوڑنے کی عادت ڈالو، اللہ کے لیے چھوڑنا بہت. اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب مرغوب ہے، سب بال بچوں سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ ہے. جب بال بچوں کو چھوڑتے ہو، معمولی دنیا کے لیے کوئی لندن جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے. اسی طریقے سے بال بچوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے طلب میں اللہ کی نسبت حاصل کرنے کے طلب پر جاتا ہے کہ نہیں. سب بال بچہ تنہا ہے، کیسے چھوڑے، چلا جاتا ہے فلاں چلے گا امریکہ کے، وہاں گیا مالک اتنی گیا ہے، اور اللہ کے طلب میں کون کہاں گیا ہے. اس لیے اس سلسلے کو ایسے کے لیے خان و مال چھوڑنا چاہیے اور خیش فرزندوں کو الوداع کہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب و مرغوب ہے. جب سب سے زیادہ مرغوب و محمود ہے تو ان کے لیے کچھ قربانی دینا چاہیے نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس کے لیے ایک بات ذہن میں آئی، خانقاہ میں حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب رہتے تھے، تو آپس میں کچھ بات ہو جاتی تھی تو کوئی حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کو ڈانٹ دیتا ہے، کوئی بہت زیادہ وجیح نہیں تھے کچھ، تو فرماتے تھے بھائی ہم تو ان کے لیے آئے، وہاں تھانوی بھی ڈانٹ سنیں گے اور تم سناتے تمہاری بھی سنیں گے تاکہ وہ مل جائے. حضرت ہوتا ہے خانقاہ میں بھی اس میں تھے کہ اور حضرت کی شکل صورت بھی بہت وجیح، تو لوگ ڈانٹ دیتے تھے بادشاہ رسول اللہ صاحب کا خانقاہ میں، لیکن حضرت کہتے نہیں تھے حضرت تھانوی سے، اور یہ کہتے تھے اپنے نفس سے کہ تم اللہ کے لیے آئے ہو، تو وہاں تھانوی جو کہیں وہ جیسے سننا تم کو ہے، اور جو ان کے ہوائی موالی لوگ وہ جو ہے تو ان کو بھی سننا ہے. جب سنو گے تمہارا فائدہ ہوگا.
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب و مرغوب ہیں، ان کا حق سب حقوق سے مقدومہ اس آمیز باتیں اسی وقت تک ہیں جب تک آتش شوق اور جنون طلب دل میں نہیں ہے۔ یہ سب بہانے بازی اسی وقت تک ہے جب تک تمہارے دل میں جذب نہیں ہے، فکر نہیں۔ کتنا عمدہ سخت لکھ رہے ہیں نا، اپنے مرید کو سخت لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہوا کہ یہ حضرت یہ ہوا وہ ہوا، اس وجہ سے نہیں حاضر ہوا، اس پر جواب لکھ رہے ہیں۔ مقدومہ مرید کو لکھا عذر آمیز بات ہے اسی وقت ہے جب تک کہ آتش شوق اور جنون طلب دل میں نہ پیدا ہو۔ یہ سب بہانے اس لیے ہے کہ طلب نہیں ہے۔ حضرت کیا لوگ آتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت رمضان میں ہم آئیں گے، کہتے آئے ہوں گے نہیں، کہا جب نہیں آئے تو کہا دیکھو نہیں آئے نا، معمولی بات نہیں ہے گھر بار کو چھوڑ کے آنا۔ اسی وقت مجھ سے کہا تھا، جب کہا کہاں آئیں گے، بڑے عالی کی بات ہے، اس کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو۔ بہرحال مقدومہ عذر آمیز باتیں اسی وقت تک ہے جب تک آتش شوق اور جنون طلب دل میں پیدا نہ ہو۔ شوق کا جذبہ، شوق کی آگ، جب یہ آگ بھڑکتی ہے اور جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے، سب باتیں یہ عذر ختم ہو جاتا ہے۔ دل میں جب طلب پیدا ہوگی تو اس کے سامنے چاہے کوہ ہو پہاڑ ہو، کوہ چوں طلب، سنیے دیکھیے، چوں طلب بر جانے تعلیم مستولی میں شوت۔ ابھی ایک مرتبہ سنے ہیں، یاد ہے نا، گورا پر کہتے 10-20 سال پہلے سنا ہے، چوں طلب بر جانے تعلیم مستولی میں شوت، کوہ شامخ وہ دریا ہے مانے نہ شوت۔ جب طلب صادق آتا ہے تو کوئی پہاڑ سے بڑا پہاڑ حاضر نہیں ہو سکتا، اور بحر زخار یعنی سمندر وہ بھی حاضر نہیں بن سکتی۔ طلب نہیں ہے، اس بنا پر تم نہیں پہنچ رہے ہیں۔ یہ شاہ عبدالحق مودودی دہلوی کی عبارت ہے۔ جس وقت حضرت نے ہمارے سنایا، ہم لوگ بےتاب ہو گئے۔ یہ شکایت یہ تھی کہ طلب نہیں ہے تم لوگ کے اندر۔ فرماتے ہیں مقدومہ جب یہ آگ بھڑکتی ہے، جب یہ آگ بھڑکتی ہے اور جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے، شعلہ ہوتا ہے، سب باتیں یہ عذر کی ختم ہو جاتی ہیں، سب بہانے بازی ہے ہوتا ہے، اور زبان عذر بند ہو جاتی ہے۔ یہ عذر جو کر رہے ہو یہ سب بہانے بازی ہے۔ پھر جذب الہی پیشانی باپ بسوئے معشوق لے جاتا ہے۔ جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو جذب الہی پیشانی کی بال پکڑ کر کے دربار میں بلا لیتی ہے، طلب پیدا کرو۔ آپ کم جو تشنگی آور بدست، پانی کم ڈھونڈو، پیاس پیدا کرو، پانی خود تمہارے سامنے آئے گا۔ آپ کم جو تشنگی آور بدست، پانی کم ڈھونڈو، پیاس پیدا کرو، جب پیاس ہوگی کنواں خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اچھا ہے نا جی؟ بس جذب الہی پیشانی کی بال پکڑ کر بسوئے معشوق لے جاتا ہے اور کوئے محبوب میں پہنچا دیتا ہے۔ پہلے اپنے اندر جذب پیدا کرو، خود وہ جذب تم کو کھینچ کے لے جائے گا۔ ایک واقعہ بہت ہمارے حضرت سناتے تھے۔ ایک بادشاہ تھا، اپنے کوٹھی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مزدور جو ایک بزرگ جا رہے تھے تو بلایا، اب وہ کوٹھی پہ تھا، اس میں لفٹ تو تھی نہیں، گئے، کہا کیسے آئے، اتنی اوپر تم بیٹھے ہوئے کیسے آئے؟ تو کہا اچھا ہم لفٹ بھیجتے ہیں۔ لفٹ وہی کسی آدمی راستہ بھیجا، پکڑ کے چلے گئے۔ کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ کہا جیسے آپ تک پہنچے۔ انہوں نے کہا جیسے آپ تک پہنچے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا دیکھو اگر ہم آپ کے تک پہنچنا چاہتے تو پہنچ نہیں سکتے تھے، یہ مانے وہ مانے، آپ نے رسی لٹکا دیا تو ہم چلے آئے۔ اسی طرح جب آدمی کے اندر طلب ہوگی تو اللہ خود اس کو کھینچ لے گا۔ آسان طریق ہو گیا کہ نہیں؟ تو ہمارے حضرت کا ایک اس میں ملفوظ کہتے ہیں کہ یہ سب لوگ چاہتے ہوئے کہ ایسی رسی آ جائے ہم پکڑ پہنچ جائیں، بہت مزاحیہ انداز کرتے ہیں۔ یہ سب جتنے بیٹھے ہیں چاہتے ہیں کہ ایسی ہو ہم لوگ پہنچ جائیں۔ کہا گھر سے وہ وہاں تک چل کے آئے نا، تم بھی چل کے آؤ تب مسجد نصیب ملے گی۔ یہ سمجھے نقطہ نہیں، وہ اس بزرگ کے گھر تک تو پہنچے تب وہ تو تم پہنچو گے ان کے گھر، پہنچے تب تو پہنچے۔ تم چاہتے ہو کہ اپنے گھر ہی سے رہتے ہو پہنچ جاؤ، کبھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے لیے کچھ چلنا ہوگا۔
اپنے گھر سے ان بزرگ کے گھر تک سلوک یہ ہے، اور کھینچنا اس کا جذب ہے. اور سلوک تمام نہیں ہوتا جب تک کہ جذب اور سلوک دونوں نہ ہو. تم طلب پیدا کرو، طلب پیدا کرو، تم اپنے اندر پیاس پیدا کرو. پیاس رہے گی تو ہزاروں کنویں تمہارے سامنے آئیں گے. پھر جذب الہی پیشانی کے بال پکڑ کر بسوئے معشوق لے جاتا ہے. کتنا عمدہ الفاظ مجھے اردو ہے. فارسی کیسی عمدہ سے سمجھ نہیں سکتے آپ لوگ تو، لیکن اردو بھی اچھی. مولانا نصیر محمد فریدی. پھر جذب الہی، پھر جذب الہی پیشانی کے بال پکڑ کر بسوئے معشوق لے جاتا ہے اور کوئے محبوب میں پہنچا دیتا ہے. بے شک راہ عشق میں کچھ جنون بھی درکار. سن لو، اس راستے میں کچھ تھوڑی جنون، خالی ہوشیاری نہیں کام چلے گی. کچھ کھو تب ملے گا. اب بخرات بنے رہو گے تو وہیں جہاں کہ ہو وہیں رہ جاؤ گے. بخرات بنے رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا. کچھ اپنے کھو، سمجھو کہ ہم کو نہیں آتا، ہم اس معاملے میں نابلد ہیں، اتنا سمجھو تو اللہ تعالیٰ بلا لے گا. پھر جذب الہی پیشانی کے بعد، کیا عمدہ ہے. پھر جذب الہی پیشانی کے بال پکڑ کر بسوئے معشوق لے جاتا ہے اور کوئے محبوب میں پہنچا دیتا ہے، محبوب کے گلی میں. بے شک راہ عشق میں کچھ جنون بھی درکار ہے. یہ ماں گنگوئی لکھ رہا ہے. بے شک راہ عشق میں کچھ جنون کی بھی درکار ہے اور قید عقل سے کچھ کو رہائی کی بھی ضرورت ہے. خالی عقل کے بعد کرو گے بکواس، اسے کہیں پہنچو گے. کچھ کھو، عشق پیدا کرو، محبت پیدا کرو، اللہ خود کھینچ لے گا. ہاں انہوں نے کچھ لکھا ہوگا کہ ذوف وغیرہ کو عذر مان بھی لیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں پیری و ذوف بدنی و ذوف بصری البتہ صحیح و معقول عذر ہو سکتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوگا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہیں عذر ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز ہے طلب. اس طلب کو پیدا کرو تو سب عذر رہ جائے گا، تم پہنچ جاؤ گے خدا تک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس جگہ سے اللہ کی محبت اور نسبت سبھی کو حاصل ہو. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ جگہ صحیح معنوں میں یہ ہے کہ یہاں ذکر ہوتا ہے، لوگ آتے جاتے ہیں. ان حضرات کی برکت سے اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو نسبت میں اللہ سے آراستہ پیراستہ کر دے تو کوئی ان کے لیے بعید نہیں. وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اس اجتماع کو بھی قبول فرمائے. ہمارے تو وہ گمان میں نہیں تھا، آج تو ہم جانتے ہوئے نہیں تھے لوگ ہیں وہ. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بھی قبول کرے جو للہ فی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اپنی خاص محبت و نسبت سے سفر فرمائے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود میں دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.